अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपकी होस्ट शुमायरा नवाज। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे कि इलेक्शन की तारीख आखिर देगा कौन। इलेक्शन कमीशन का मशावरती इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने मुतालबा ये कर दिया है कि 90 रोज़ में इलेक्शन का इनकाद मुमकिन बनाया इलेक्शन कमीशन। तो क्या 2023 में मुमकिन है कि इंतखाबात हो सकें? दूसरी जानिब बिजली सार्फिन को रिलीफ IMF की रजामंदी से मशरूत कर दिया गया और वफाकी काबीना का जो इजलास हुआ, महसूस ऐसा हो रहा था कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल्लाह काकड़ साहब जो हैं वो कुछ बेबस से दिखाई दिया और इम्कान यही है कि बिजली आगे आइंदा आने वाले दिनों में मजीद 3 रुपये फ़ी यूनिट बढ़ने का खदशा भी जाहिर किया गया। जबकि अगर तोशाखाना केस की बात करें तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की सज़ा तो मुअत्तल कर दी है। 2 रुकनी बेंच था जिसने ये फैसला पढ़कर सुनाया, लेकिन दूसरी जानिब चेयरमैन PTI को रिहा नहीं किया गया बल्कि गिरफ्तारी जो है वो साइफर केस में डाल दी गई है और 30 अगस्त को उनको अदालत में भी पेश किया जाएगा। गिरफ्तारी मुअत्तल होने से रद्द अमल भी आया, बयानात का सिलसिला भी जारी रहा और जो मुखालिफ सियासी रहनुमा थे उन्होंने बड़ी कड़ी तनकीद भी की, अदलिया को बड़ा निशाना बनाया उन्होंने। इस वक्त पूरे मुल्क में शहर शहर एहतजाज जारी है। अवाम महंगाई से परेशान है और बिजली के बिल, गैस के बिल और पानी का ना होना, ये सब चीज़ें तो जो हैं सो हैं, लेकिन बिजली ने सबसे ज़्यादा तंग किया हुआ है। और बिजली के जो बढ़े हुए बिल हैं, जो टैक्सेस, उसके अंदर 9 किस्म के जो टैक्सेस लगाए हैं गवर्नमेंट ने, तो वो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा शदीद रद्द अमल आ रहा है और हर जगह एहतजाज और रैलियों का सिलसिला भी जारी है। जबकि ताजिरों ने भी हिमायत कर दी। उनका कहना है कि जो मईशत का है वो मुकम्मल तौर पर बैठ चुका है। साबिक सूबाई वजीर सईद गनी ने इसका हल पेश कर दिया। उन्होंने कहा है कि ये ज़्यादा कोई मुश्किल बात नहीं है, अमीरों पर थोड़ा सा बोझ बढ़ा दिया जाए तो गरीब जो हैं उनको रिलीफ दिया जा सकता है। इस पर भी ज़रूर बात करेंगे। जबकि रुपए की कदर जो है वो कम से कम होती जा रही है, डॉलर जो है उसकी उड़ान जारी है। रोज़ ही हम इस पर बात करते हैं और रोज़ ही इसका कोई हल नज़र नहीं आता कि इसकी वजूहात क्या हैं। कराची में अमन अमान का भी मसला है। शहरी जो है वो डाकुओं के रहमो करम पे हैं, जबकि पाकिस्तान का जो इमेज है वो इन तमाम तर सूरत हाल पे खासा मुतासिर हो रहा है। इंटरनेशनल लेवल की मैं बात कर रही हूँ। जो आज हमारे प्रोग्राम के गेस्ट हैं उनका मैं तारुफ करवा दूं आपको। राना गुलजार ताज साहब हैं, पीपल्स पार्टी रहनुमा हैं। मोहसिन काजमी साहब हैं, तजियाकार हैं, इस वक्त मेरे स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। जबकि एडवोकेट मोहम्मद इब्राहिम अज़मी साहब हम तजियाकार हैं, माहिर कानून हैं, ये हमें ऑन कॉल ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों हज़रात का तशरीफ़ आवी का। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला है, स्टूडियो तशरीफ़ लाए। पहले मैं बात करना चाहूँगी राना गुलजार ताज साहब आपसे। इलेक्शन कमीशन से मुशावरती इजलास हुआ। पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन ने मुतालबा कर दिया कि 90 दिन में इलेक्शन हर सूरत इसका इनकाद करवाया जाए। इलेक्शन की तारीख कौन देगा, कब तक ये फाइनल हो सकेगा, कुछ माहौल बनता देख रहे हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया शुमाला नवाज साहिबा आपका, आपके मेट्रो चैनल का। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अब से नहीं, जब भी हमने हमारा मौक़िफ़ आया है इलेक्शन के हवाले से, तो हमारा मौक़िफ़ यही रहा है कि 2023 आइनी और कानूनी रूह से इलेक्शन का साल है और इसमें इलेक्शन कमीशन जो है वो डेट अनाउंस करे, 90 दिन के अंदर इलेक्शन का ऐलान करे। जब मरदमशुमारी हुई तो मरदमशुमारी का प्रोसेस मुकम्मल हो गया। उसमें ना तो हल्का बंदी, हल्के सीटें बढ़ाई जा रही हैं और ना ही उसमें कोई ऐसा मामलात हैं। तो बेहतर तरीक़ा ये है कि इलेक्शन करा दिए जाएं और वक्त पे इलेक्शन होंगे और तमाम पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त दी जाए। किसी के ऊपर कदगन नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसलिए कि जमहूरियत के अंदर ऐसा नहीं होता कि किसी को रोका जाए और किसी को इलेक्शन में इजाज़त दी जाए। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुतालबा करती है इलेक्शन कमीशन से कि वो डेट अनाउंस करें और ख़ुद मुख्तारी का मुजाहरा करें और फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंसी के साथ ये इलेक्शन कराएं और पीसफुल तरीके से इक़्तिदार का मुंतकली होना बहुत अशद ज़रूरी है, ये मुल्क के मफाद में है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें बिल्कुल मुतालबा भी करती है और अगर ऐसा ना हुआ तो हम फिर कोई इंशाल्लाह देखें कोई और रास्ता भी निकलेगा। CC की हमारी मीटिंग हुई थी 25 अगस्त को। अब मुतवक्का है कि आइंदा लाहौर में हमारी कोई मीटिंग हो CC की। अगर इलेक्शन कमीशन ने ऐलान न किया तो फिर उसके बाद मुतबादिल रास्ता क्या होता है ये पार्टी फैसला करेगी। ठीक है, ठीक है। मोहसिन काजमी साहब, आप बड़ी गहरी नज़र रखते हैं सियासत की जो सूरत हाल चल रही है इस वक्त, ख़ासतौर पर जो इलेक्शन के मामलात हैं उन पर फरमाइएगा। आप इत्तफाक करेंगे कि 2023 जो है वो इलेक्शन का साल होगा? देखिए, आप जब
یہ لوگ حکومت میں تھے تو ان کی یہ ذہن نہیں بن رہا تھا کہ 2023 میں الیکشن کرائیں. اچھا اور جتنے ان کے اقدامات ہیں وہ گواہی دیں گے اس بات کے ٹھیک. کہ انہی نے کوشش کی کہ ان لمیٹڈ ٹائم دے دیا جائے نگراں حکومت کو. اور نگراں حکومت کی کچھ باتیں میں سن رہا ہوں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں جی الیکشن کمیشن جو ہے وہ الیکشن کرائے گا. بھائی پریسیڈنٹ نے الیکشن کمیشن کو صرف اس لیے بلایا تھا کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ڈیٹ کیوں نہیں دے رہے ہیں ابھی تک. ٹھیک. ڈیٹ دینے کے لیے نہیں بلایا تھا. وہ غلط فہمی ہے کسی کو. جب پریسیڈنٹ کال کر اس میں کہا لکھا ہے کہ میں جناب ڈیٹ دوں گا آپ آئیں. ڈیٹ تو آپ نے دینی ہے. آج کتنے دن ہو گئے آپ کیوں نہیں دے رہے یہ کیوں نہیں دے رہے؟ عوام بے چین سیاستداں بے چین. اب ان کو احساس ہوا ہے جو پارٹیاں حکومت سے گئی ہیں کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ کوئی لمبا گیم ہو رہا ہے. ضیاء الحق والا کہ 90 ڈیز میں ہم الیکشن کرائیں گے اور وہ 90 مہینے میں بھی نہیں ہوئے. تو اب وہ دن آ رہا ہے. اب مسئلہ یہ دیکھیں ملک انتہائی قسم پرسی میں داخل ہو چکا ہے. غربت بڑھ گئی. 6 کروڑ لوگ ہیں جو کہ غربت کی لکیر سے جو مڈل طبقہ تھا وہ ختم ہو گیا وہ نیچے چلا گیا. جی اور دیکھیے میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی فیگر دینا چاہ رہا ہوں بہت ہی عوام کو سمجھانے کے لیے کہ قومی اسمبلی کا اجلاس جو ہوتا تھا 1 گھنٹے کا اس کا خرچہ 25 کروڑ روپے. ٹھیک ہے 1 گھنٹے کا. صحیح. اور تقریباً پورے پیریڈ میں ان لوگوں نے 400 450 500 گھنٹے استعمال کی. ٹھیک ہے. اتنے بڑے خرچے کے بعد آپ نے عوام کو کیا دیا؟ عوام کو یہ دیا آپ نے کہ جو 300 کا کل ڈالر چھوڑ کے گئے تھے آپ وہ 315 کا بک رہا ہے اس وقت. پیٹرول بھی مہنگا ہو رہا ہے اور پھر آوازیں آ رہی ہیں کہ ابھی پیٹرول بھی مہنگا ہوگا اور چیزیں بھی مہنگی ہوں گی. 30 روپے پر لیٹر پیٹرول کے مہنگے ہونے کی اطلاعات مطلب یہ آوازیں آ رہی ہیں نا. آپ بتائیے کہ عوام کے پاس کیا راستہ رہے؟ 2 ہی ہیں. جو اچھے لوگ ہیں جن کے پاس سورسز ہیں وہ ہجرت کر رہے ہیں. 10 لاکھ آدمی آپ کے ملک سے چلے گئے اور آپ آج بیان دے رہے ہیں چلے گئے تو کون سی بڑی بات ہے؟ سر 10 لاکھ تو پروفیشنلز ہیں جو 16 لاکھ 18 لاکھ اراؤنڈ لوگ جو فگر ہے جو تو مطلب اب یہ ہجرت کیوں کر رہے ہیں؟ کون اپنا وطن چھوڑ کے جاتا ہے؟ تو اتنا مجبور کر دیا آپ نے. اور میری سمجھ میں نہیں آتا. مجھے سب سے زیادہ افسوس یہ کہ میں پیپلز پارٹی کی بڑی عزت کرتا ہوں. بہرحال ایک بڑی پارٹی ہے سمجھدار پارٹی ہے بھٹو صاحب کی پارٹی ہے بے نظیر کی پارٹی. ان لوگوں نے اس میں حصہ لے کے بہت بڑی غلطی کی. اس کا خمیازہ یہ بھگتیں گے ابھی. آپ کو یہ بتا دوں کس چیز میں حصہ لے کے یہ حکومت میں جو حصہ آپ نے لیا آپ حکومت کو سپورٹ کر دیتے میرے حساب سے. ٹھیک ہے. آپ وزارتیں نہیں لیتے. ٹھیک. بلاول صاحب کو اگر ایک وزارت مل گئی تو بلاول صاحب سے بڑی نہیں ہے وزارت. جو ان کے پاس چیئرمین شپ ہے وہ زیادہ بڑی ہے. وزارت چھوٹی سی تھی لیکن داغ لگ گیا آج آپ کے. اب آپ کو پریشانی یہ ہو رہی ہے. آپ کو بتا دوں کہ ابھی سندھ میں بھی آپ کو بڑا ہارڈ ٹائم فیس کرنا پڑے گا. پیپلز پارٹی بلکہ ان سب کو کرنا پڑے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں مجموعی طور پہ سیاستدانوں کی نااہلی کا اثر پوری قوم بھگت رہی ہے اور یہ ملک بھگت رہا ہے. ملک کا وقار دیکھیے کتنا گر گیا. ٹھیک ہے. آپ کسی ملک میں جا کے بیٹھ جائیے. آپ عرب کنٹری میں چلے آئیے یورپ میں چلے آئیے امریکہ میں چلے جائیے لنڈن میں چلے جائیے. پاکستان کا وقار ایک دم گر گیا ہے اس وقت. رانا صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی بالکل. بات یہ ہے کہ جو بھی صورتحال ہے پاکستان کی اس وقت واقعی بڑی کریٹیکل صورتحال ہے اور ہم سب کو میرا ہمیشہ سے ایک مطالبہ رہا ہے کہ ماہزارائی کی سیاست کو ختم کرنا چاہیے دفن کرنا چاہیے اور سب کو ایک پیج پہ آ کر ہمیں ملک کا سوچنا چاہیے. لیکن بات یہ ہے کہ نہ جانے کون سی قوتیں ہوتی ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ جمہوریت کے لیے قربانی دی ہے اور جمہوریت کے لیے ہی اپنے لاکھوں کارکنان ہمارے جو ہیں وہ پابند سلاسل بھی ہوئے. پھانسیاں اور بے نظیر بھٹو صاحبہ چیئرمین بھٹو صاحب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو بھی سزائے موت ہوئی. تو بات یہ ہے کہ ہماری تو بڑی اسٹرگل اور قربانی ہے جمہوریت کے لیے. تو ہم نہیں چاہتے کبھی بھی کہ جمہوریت ڈیریل ہو. اور اگر کسی کے ذہن میں یہ بات ہے کہ جمہوریت ڈیریل ہو تو پاکستان پیپلز پارٹی سیسا پلائی دیوار ہوگی ان کے سامنے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بالکل الیکشن ہوں ٹائم پر ہوں فری اینڈ فیئر ہوں کیونکہ یہ آئینی اور قانون
کے تحت آئے 2023 الیکشن کا سال ہے اور اسی میں ہونا چاہیے. حلقہ بندیاں جتنی تیزی سے کی جا سکیں ان کو کریں, یہ بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا, محاذرائی نہ کریں, اور تمام کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن سے باہر نہیں جانا چاہیے, ہمیں اس پروسیس میں ہونا چاہیے. تو پاکستان پیپلز پارٹی آج پھر اقتدار ختم ہوا. میں آپ سے پھر بتاتا چلوں کہ اس کے کارکنوں کو مارا جا رہا ہے, شہید کیا جا رہا ہے, ان کے کارکنوں کے خلاف ایف آئی آریں کاٹی جا رہی ہیں. لانڈی تھانے میں بھی ایف آئی آریں کٹی ہیں, شار نور جہاں میں, تھانہ امین آباد اورنگی ٹاؤن میں ہمارے عہدیداروں کے خلاف ایف آئی آریں کاٹی جا رہی ہیں. یہ ایک نئی پولیس گردی اور انتقامی کارروائی ہے, یہ بڑی افسوسناک عمل ہے. لیکن پیپلز پارٹی ان اوچھے ہتھ کنڈوں سے پریشر میں نہیں آئے گی. ہمارا مطالبہ ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں, اور بجلی ٹیرف جہاں تک ہے بجلی کا, پاکستان پیپلز پارٹی اس پر شدید احتجاج کر رہی ہے اور یونین کونسل کی سطح تک احتجاج کرے گی. ٹھیک ہے, کارکردگی کے بارے میں کیا کہیں گے رانا صاحب آپ؟ دیکھیں پیپلز پارٹی, آپ مطمئن ہیں پیپلز پارٹی کی جو حکومت میں کارکردگی رہی ہے اس اپنی کارکردگی سے مطمئن ہے؟ کیونکہ عوام تو کارکردگی مانگتی ہے نا. دیکھیں آپ احتجاج کہیں, آپ بیانات دیں, آپ دعوے کریں, آپ وعدے کریں, سب باتیں اپنی جگہ, لیکن جو بنیادی جو عوام دیکھ رہی ہے, جو عوام جہاں پہ اس کو ریلیف ملنا چاہیے, آپ مطلب دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کیا آپ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ دیکھیے جی, کارکردگی کی جہاں تک بات ہے بالکل کام کیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے, ایسی بات نہیں ہے. اور جہاں جہاں بھی کوتاہی ہوئی ہے تو بالکل اس کوتاہی کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے. جس شعبے میں ہم اچھی کارکردگی نہیں کر سکے تو اس کارکردگی کو بہتر بنانا ہوگا. دیکھیں نقصانات اور غلط کام بھی وہی انہی کے ہاتھوں سے ہوتے جو اسٹیپ لیتے ہیں, جو کام کرتے ہیں. اب اگر میں مثال کوئی کام نہیں کروں گا تو نہ مجھ سے کچھ کام ہوگا, میں تو کام ہی نہیں کر رہا ہوں. تو دیکھیے جہاں, لیکن ہاں میں پھر سب سے بڑی بات ایک بات کہوں گا کہ کرپشن یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ ایک لعنت ہے. یہ کوئی بھی آدمی ہو, میں سمجھتا ہوں کہ ریاست کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے. ریاست کے وسائل, ریاست کے مسائل پر خرچ ہونے چاہیے. یہ سب کی ذمہ داری ہے, سیاسی لوگ ہوں, سماجی لوگ ہوں, ہمیں ان چیزوں پر سوچنا چاہیے. یہ جو اخراجات آپ یہ دیکھیں, ہم آئی ایم ایف سے قرض لیتے ہیں, آئی ایم ایف سے ہم نے قرض لیا, اور قرض لینے کے بعد وہ بھاری تنخواہیں ہم جو ہے نا سرکاری ملازمین کو دے رہے ہیں, ہم ان کو گاڑیاں, فیول, کس قدر ہم ان کے اخراج مراد دے رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ بند ہونی چاہیے. وہ جو اگر ہم آئی ایم ایف سے پیسے لیے ہیں تو ہمیں عوام پر خرچ کرنے چاہیے, عوام کی مشکلات کو دور کرنا چاہیے. جس وقت آپ کے ہاتھ میں اختیارات تھے, جس وقت آپ کی حکومت تھی, آپ کو یہ سارے سٹیپس اس وقت اگر لیتے تو میرا خیال ہے بہت زیادہ بہتری ہو جاتی. دیکھیں جی, ہمارا تو موقف رہتا ہے, لیکن ظاہر کولیشن ایک گورنمنٹ تھی تو اس میں اتنا ہمارا نہیں چلتا. لیکن بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہمیشہ کوشش رہی ہے کہ یہ چیزیں عوام تک پہنچیں. ٹھیک ہے بالکل. اور جو کام کرتا ہے اس سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں, یقیناً غلطیاں ہوتی ہیں. 10 کام اگر کیے, اگر ایک غلطی کی گنجائش نکل سکتی ہے لیکن 9 غلطیوں کی گنجائش نہیں نکل سکتی. اس پر بھی بات کریں گے. ناظرین وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, دو ٹوک پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں. اور میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں رانا گلزار تاج صاحب, پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے, جبکہ محسن کاظمی صاحب تجزیہ کار ہیں, اور ایڈوکیٹ محمد ابراہیم اعظمی صاحب تجزیہ کار اور ماہر قانون ہیں, جنہوں نے ہمیں آن کال جوائن کر لیا ہے. الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, الیکشن ہوں گے یا نہیں ہوں گے. دوسری جانب جو بجلی صارفین کو ریلیف آئی ایم ایف کی رضامندی سے مشروط کر دیا گیا ہے, اس میں انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہمارے نگراں وزیر اعظم ہیں وہ کچھ بے بس سے نظر آئے ہیں. اس پر بھی ضرور بات کریں گے. محسن کاظمی صاحب, یہ جو نگراں حکومت آئی ہے, یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید تھوڑا سا عوام کو ریلیف دے گی, لیکن آتے کے ساتھ ہی 17-18 روپے پیٹرولیم مصنوعات پہ بڑھ گیا, پھر بجلی پہ بڑھا, پھر اب اگر کوشش بھی کی ہے انوار اللہ کاکڑ صاحب نے, اور 3 دن سے جو مستقل بیک ٹو بیک اجلاس ہو رہے ہیں, بہت سی لوگوں کی پیشیاں ہو رہی ہیں, مشاورت ہو رہی ہے, اس کا کوئی حل نہیں سامنے نظر آیا, کوئی پازیٹیو چیز نہیں نظر آئی, عوام کے ریلیف کی تو کوئی بات نہیں نظر آئی. اچھا, میں نے جو محسوس کیا, انوار الحق صاحب اپنی ذات میں بہت قابل آدمی ہیں, بہت انٹیلیجنٹ آدمی ہے, اور ہر پہلو پہ ان کی نظر ہے. لیکن وہی ہوتا ہے جب کرسی پہ آ کے بیٹھتا ہے وہ شخص, کوئی بھی ہو, تو میں دیکھتا ہوں اس کے ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں, پیر بھی بندھے ہوئے ہیں, اور زبان بھی بندھے ہے. اب آپ یہ بتائیں, 3 دن اجلاس ہوتا رہا, 3 دن کے بعد آج یہ خبر لگ رہی ہے کہ کوئی ریزلٹ نہیں نکال سکے ہم. میں آپ کے سامنے ایک فگر رکھ رہا ہوں, 90,000 کاریں جو ہیں وہ پیٹرول مفت لیتی ہیں پاکستان, یہ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں, 220 ارب روپیہ ان پہ خرچ ہوتا ہے, اور 1550 ارب روپے کی بجلی یہ لوگ فری میں لیتے ہیں.
یہ حکومت والے. آپ اجلاس میں بیٹھے, آپ نے کہہ دیا جی آئی ایم ایف نہیں مان رہی ہے. آئی ایم ایف نے کب منع کیا کہ ان کے اوپر ان کو جو فیسلٹیز آپ نے فری میں دی ہوئی ہے اس کو واپس نہ لیں؟ آئی ایم ایف نہیں منع کرے گی, وہ تو چاہے گی کہ آپ ان کو پر بھی ان سے بھی پیسے لیں. اچھا, اب اس کا حل یہ ہے کہ آپ اب یہ دیکھ لیے کہ 1500 گز کے پلاٹ پہ مکان پہ بنگلہ جو بنا ہے وہ جو 80 گز کا جس کا مکان ہے دونوں بجلی کا ریٹ ایک دیتے ہیں. ٹھیک, ظلم ہے یا نہیں ہے؟ جی جی. اگر آپ چاہیں سنجیدگی سے بیٹھیں تو پلاننگ کر سکتے ہیں, اور ایسی پلاننگ کریں گے. میں نے بھی 28-30 سال جو ہے پاور پلانٹ سے میں منسلک رہا ہوں, تو ایسی پلاننگ آپ کریں بیٹھ کے کہ میں یقین سے کہتا ہوں کہ 400 یونٹ تک آپ لوگوں کو فری دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو وہ ڈفرنس تو ہے نا. دیکھیں اسلام آباد کا جو بل آ رہا ہے 200 یونٹ کا, اس میں اس کی قیمت میں, اور جو کے الیکٹرک کا بل آ رہا ہے اس کے یونٹ میں آپ فرق دیکھیں. کے الیکٹرک 150 یونٹ 200 یونٹ جو ہے وہ 12,000 13,000 کا بل دے رہی ہے, وہاں 1500 کا بل آ رہا ہے. تو مطلب شہر وائز بات کر رہا تھا کہ آپ بجلی یوز کر رہے ہیں, ایک آدمی کا 1500 گز کا بنگلہ بنا ہوا ہے اور وہ بجلی استعمال کر رہا ہے, ریٹ وہی دے رہا ہے, کیونکہ میکسیمم تو ریٹ پہ جا کے رکنا ہے نا, کسی یونٹ میں جا کے 65 روپیز کا آ کے بیٹھ رہا ہے. اور ابھی سنا یہ ہے کہ 10-15 بڑھنے کے چانسز ہیں. بالکل ایسا یہ 80 تک پہنچ جائے گا. پتہ نہیں کیا قوم کا کیا حشر ہوگا, مجھے نہیں پتا. لوگ پڑھانا چھوڑ دیں گے بچوں کو. یہ کے الیکٹرک کی بات ہے. ہاں, کے الیکٹرک تو اصل میں جانے والی کمپنی ہے, جاتے جاتے بھاگتے بھوت کی لنگوٹی سے ہی ان کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن ملی ہے, وہ اپنا پیسہ وصول کر رہے ہیں. سر آگے اگر پھر ایکسٹینڈ کر دیا ان کا تو معاہدہ, تو پھر ہم وہیں رہ گئے. ہمیں جوائن کر لیا ایڈوکیٹ محمد ابراہیم اعظمی صاحب نے. بہت شکریہ اعظمی صاحب. آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آج جو کیس کا فیصلہ آیا, توشہ خانہ کیس کا سزا معطل کر دی گئی, محفوظ کیا گیا فیصلہ آیا تھا, آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ایک طرف رہائی کا حکم دیا گیا, دوسری طرف فوری طور پر ان کو دوسرے کیس میں, سائفر کیس میں ان پہ گرفتاری ڈال دی گئی. 30 اگست کو پھر دوبارہ پیشی ہے. کیسے دیکھتے ہیں آپ اس کو؟ اصل جب بھی کوئی عدالت فیصلہ دیتی ہے کسی کی ضمانت کا یا رہائی کا, تو وہ اس بات سے مشروط ہوتا ہے کہ اس پہ کوئی اور کیس تو نہیں ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے لیڈر تھے, جو لوکل لیول کے لیڈر تھے یا نیشنل لیول کے لیڈر تھے, ان کو بھی 6-6, 7-7 اور 8-8 دفعہ گرفتار کیا گیا ہے. تو امید تو نہیں تھی کہ انہیں چھوڑ دیا جائے گا توشہ خانہ کیس کی وجہ سے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ الٹیمیٹ سزا نہیں ہے. الٹیمیٹ سزا ہوتی ہے جو سپریم کورٹ دیتی ہے. جس طرح نواز شریف کو اور جہانگیر ترین کو جو سزا دی تھی وہ سپریم کورٹ نے سو موٹو لیا تھا اور ان سے منی ٹریل مانگی تھی. وہ چونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا, وہ حتمی فیصلہ تھا, اس پہ ریویو بھی ہو چکا تھا, لہذا نواز شریف کی اور جہانگیر ترین کی سزا جو تھی وہ کنفرم ہو چکی تھی. جبکہ چیئرمین پی ٹی آئی کی سزا کا یہ معاملہ ہے کہ توشہ خانہ کیس میں ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج نے ان کو سزا دی ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس سزا کو معطل کر دیا ہے. عموماً عدالتیں نچلی عدالت کی سزا کو معطل کر دیتی ہیں, اور اگر کوئی عام آدمی ہوتا ہے تو وہ رہا ہو جاتا ہے. کہ ممکن ہے کہ نچلی عدالت نے غلط سزا دی ہو تو اوپر پھر ہائی کورٹ ہوتی ہے اور اس کے بعد سپریم کورٹ ہوتی ہے. جب سپریم کورٹ کسی کو سزا دیتی ہے تو وہ حتمی سزا ہوتی ہے. چونکہ یہ توشہ خانہ سے زیادہ ایک سیاسی معاملہ ہے, لہذا جب تک یہ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نہیں چاہے گی تب تک میں سمجھتا ہوں کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی رہائی مشکل ہے, ان کا باہر آنا مشکل ہوگا. ٹھیک ہے, تو جو توشہ خانہ کیس میں جو یہ سرپرائز ملا ہے پی ٹی آئی کے جو ہیں فیور میں لوگ ان کو, تو اس میں اب کیا صورتحال آپ بنتی دیکھ رہے ہیں کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیئرمین پی ٹی آئی جو ہیں وہ پی ٹی آئی کی سیاست سے اب کنارہ کش ہونے کا کچھ ایسا جیسچر دے رہے ہیں؟ اصل اخلاقی طور پہ تو پی ٹی آئی کا مورال ہائی ہوا ہے اس سزا کی معطلی کے بعد, اور جو کے پی کے جو بلدیاتی انتخابات ہوئے تھے اس میں بھی ان کی فتح نے ان کا مورال ہائی کیا ہے. اب اصل مسئلہ یہ آتا ہے کہ پاکستان کا مسئلہ کیا ہے اور اس کا حل کیا ہے. اب جو موجودہ حکومت ہے وہ نگراں حکومت ہے, اس کے اختیارات بہت کم ہوتے ہیں. یہ محدود طور پہ یہ بجلی کے معاملات پہ کوئی بہت زیادہ مداخلت کر بھی نہیں سکتے تھے آئی ایم ایف کی مرضی کے بغیر, اور وزارت خزانہ کے بڑے بڑے افسران کی مرضی کے بغیر جو ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف کے پے رول پہ ہیں. تو لہٰذا یہ کاکر صاحب کے لیے وہ کتنی بھی اچھی شخصیت ہو, ان کے لیے ممکن ہی نہیں تھا کہ وہ عوامی نمائندے نہیں ہیں. اگر عوامی نمائندہ ہو
اور اسے بھی اگر عوامی حمایت حاصل نہ ہو وقتی طور پہ یا کسی بھی وجہ سے, تو اس کا بھی مورلی وہ ہائی نہیں ہوتا. اب پاکستان کے مسئلے کا حل صرف یہ ہے کہ اگر الیکشن ہو جائیں تو کسی حد تک 2-3 سال کے بعد, الیکشن کے بعد بھی کسی بھی آنے والی حکومت کے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ وہ فوری طور پر عوام کو ریلیف دے سکے. لیکن اس سے یہ ہوگا کہ آپ ایک ٹریک پہ آ جاؤ گے, عوامی حکومت ہوگی, وہ عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئے گی, اور یہ طے ہوگا کہ آنے والے 2-3 سال میں وہ مسئلے کے حل کی طرف بڑھیں گے. لیکن اگر پاکستان میں انتخابات نہیں ہوتے تو پھر پاکستان ایک وشیش سرکل میں پھنس گیا ہے, ایک دلدل میں پھنس گیا ہے. جتنا زیادہ آپ ہاتھ مارتے جائیں گے اتنا زیادہ دلدل میں دھنس جائیں گے, اور یہ لگ رہا ہے کہ یہ ہم خونی انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں. معاملات بہت خراب ہو جائیں گے اگر جو طاقتور حلقے ہیں, جو حکومت ہے, جن کو جو ہیلم آف دی افیئرس پہ ہیں, جن کے ہاتھ پہ سارے معاملات ہیں, اگر انہوں نے اس کو سنجیدگی سے کنسیڈر نہ کیا تو معاملات پھر کسی کے بھی ہاتھ میں نہیں رہیں گے. تو ابراہیم صاحب, آپ دیکھ رہے ہیں کہ 2023 میں ہو جائیں گے الیکشن؟ کچھ ہے اس طرح کی صورتحال بن رہی؟ اصل مجھے نہیں لگتا کہ انتخابات ہو سکیں گے. نواز شریف صاحب نے بھی اپنی آمد جو وہ مؤخر کر دی اور وہ فروری کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھیں کہ آئین تو رہا نہیں, آئین تو آپ کا اس وقت ختم ہو گیا تھا جب پنجاب اور KPK کی حکومتیں اور اسمبلیاں ختم ہوئی اور 90 دن کے اندر انتخابات نہیں ہوئے. ایک ان کے 90 دن ہوتے ہیں اور باقی 21 دن میں ٹرانسفر آف پاور ہوتا ہے. یہ 111 دن کے بعد جو پنجاب اور KPK کی حکومتیں ہیں وہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ غیر قانونی ہے, وہ غاصب ہیں, وہ غیر قانونی ہیں, وہ غیر آئینی حکومتیں ہیں, اور ان کا کوئی بھی ان کی اہمیت نہیں ہے. اب دیکھیں کہ کونسل آف کامن انٹرسٹ میں جو 2 وزراء اعلیٰ تھے وہ اسٹرینجر تھے, ان کو حق ہی نہیں تھا وہاں بیٹھنے کا. اسی لیے جو انہوں نے فیصلہ کیا کہ مردم شماری پہ جو ہے وہ مردم شماری کو آفیشیل نوٹیفائی کیا جائے, اور انتخابات کے جو نہ کروانے کا ایک جواز اور ایک بہانہ تھا اس کو جو جسٹیفائی. اب یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں عابد زبیری صاحب جو ایڈوکیٹ ہیں, صدر ہیں سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے, وہ لے کے گئے, اور یہ معاملہ اس وقت سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت آپ کا آئین معطل ہے, صدر صاحب کو اختیار ہے عدالت انتخابات کی تاریخ دینے کا, لیکن اب جب آئین ہی نہیں ہے تو وہ صدر بھی کیا کرے گا اور کوئی بھی کیا کرے گا. ٹھیک ہے, تو ابراہیم صاحب اگر نواز شریف صاحب آتے ہیں اس وقت, یا اگر فروری کا بھی انہوں نے ٹائم دیا, تو وہ یہاں جب وہ آئیں گے تو کیا وہ اریسٹ ہوں گے؟ کیا کہتا ہے اس بارے میں قانون, کیا کہتا ہے؟ ان کو عدالتوں کا سامنا کرنا پڑے گا پہلے؟ اصل پہلے تو یہ کہ وہ سزا یافتہ ہیں, ان کو اصولی طور پہ جیل میں ہونا چاہیے تھا پاکستان, اور شاید دنیا کی تاریخ میں کوئی سزا یافتہ مجرم ایسا نہیں ہوگا, مجرم کوئی مجرم ایسا نہیں ہوگا کہ جس کو باہر جانے کی اجازت دے دی گئی. جیل سے باہر آنا بھی مجرموں کے لیے ممکن نہیں ہوتا, تو ان کو ملک سے باہر جانے کی اجازت دے دی گئی, اور وہ چند ہفتوں کا کہہ کے گئے تھے, اور 4 سال سے زیادہ وقت ہو گیا وہ نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی رہائی ہو جائے؟ کون سی عدالت ہے جو انہیں رہا کرے گی؟ اس کا مطلب یہ ہو کہ قانون جو ہے وہ بڑے آدمی کے لیے کچھ اور ہے اور چھوٹے آدمی کے لیے کچھ اور ہے. تو ان کو ممکن ہے اصولی طور پہ ان کو جیل جانا پڑے گا. اب جیل ان کے گھر کو بنا دیا جائے, ان کا جو گھر ہے ہاسپٹل جو ان کا اتفاق والا ہے اس کو بنا دیا جائے. اس کو ہم عوام اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. جیسے کہ وہ درانی صاحب تھے سندھ اسمبلی کے اسپیکر, ان پہ بڑے کرپشن کے کیسز تھے, وہ جیل میں بھی رہے لیکن وہ اسپیکر ہاؤس میں تھے, وہ اسمبلی میں تھے, تو انہوں نے تو کبھی جیل کی ہوا چکھی ہی نہیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے ابراہیم اعظمی صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محسن کاظمی صاحب, آپ کچھ فرمائیں گے اس پر؟ دیکھیں, اپنے وکیل صاحب نے جو کچھ کہا بہت صحیح کہا, ظاہر ہے آئین کو بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. میرا خیال ہے کہ نواز شریف نہیں آئیں گے. سوال یہ کہ ان کے لیے کون تڑپ رہا ہے؟ کیا یہاں پہ 100 200 500 1000 آدمی کھڑے ہو کے احتجاج کر رہے ہیں کہ آپ آئیے؟ نہیں. ان کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیجئے, اقتدار ملے گا تو آئیں گے, اقتدار نہیں ملے گا تو نہیں آئیں گے. اقتدار گیا وہ بھی چلے گئے, گئے یا نہیں؟ تو آپ بتائیے, پتہ نہیں مسلم لیگیوں کو سمجھ میں کیوں نہیں آتی یہ بات کہ بھئی ان کا لیڈر برے وقت پہ انہیں چھوڑ کے چلا جاتا ہے. عوام کو چھوڑ دیجئے آپ, نمبر 1. اچھا, اگر وہ آئیں اور الیکشن لڑے تو میں تو خوش ہوں, کیونکہ سیاست میں مقابلہ ہوتا ہے. آپ آئیے, آپ کی پہچان ہے, آپ کو لوگ جانتے ہیں, آپ نے کام کیا, تو ہو سکتا ہے آپ کو ووٹ ملے. لیکن آپ اس پلان سے آئیں گے کہ صاحب اس کو ہٹا دو, اس کو نکال دو, میدان خالی کر دو اور رنگ میں اکیلے اتارو, تو بڑا مشکل کام ہے. وہ نظر نہیں آ رہا ہے مجھے کہ یہ آئیں گے. اب رہا سوال یہ, ایک چھوٹا سا جو بات میں اشارہ دینا چاہ رہا ہوں, مجھے جو تازہ ترین میں نے ابھی نیوز دیکھی کہ
صدر پاکستان شاید تاریخ دینے والے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. جیسے وہ تاریخ دیں گے, اور اگر پتہ نہیں, میری سمجھ میں نہیں آتا, اتنا بڑا عہدہ لیے بیٹھے ہیں اور اتنا بڑا ڈپارٹمنٹ ہے اور اتنے ان کے پاس اسٹاف ہے, کوئی حد ہی نہیں, کیوں نہیں کسی سے اچھی ایڈوائز لیتے وہ, کہ انہی نے خط لکھنے سے پہلے ایڈوائز لے لینی چاہیے تھی. اب آپ دیکھیں کہ وزارت قانون نے ان کو ابھی تک جواب نہیں دیا. بڑی حیرت کی بات ہے کہ صدر کو جواب نہیں ملا. تو اب یہ کریں کہ تاریخ دیں اور سپریم کورٹ کو ریفرنس دے دیں کہ یہ میں نے تاریخ دی ہے, اب آپ فیصلہ کیجئے کہ یہ ہم نے غلط دی ہے یا صحیح دی ہے. ٹھیک ہے. عدلیہ کے کردار پر بھی ضرور بات کریں گے اور رانا گلزار تاج صاحب سے بھی اس بارے میں ان کا موقف جاننے کی کوشش کریں گے. وقت ہو گیا ایک چھوٹے سے بریک کا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, اور گفتگو کے سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے. رانا گلزار تاج صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ کیسے دیکھتے ہیں جو سیاست اس وقت چل رہی ہے اور جو پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں ان کی گرفتاری, پہلے سزا معطل, پھر گرفتاری, اس کے بعد پھر ایک نیا جو سرپرائز ملا, تو کیسے سچویشن کو آپ ٹوسٹ ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں جی, پاکستان پیپلز پارٹی اس پر کوئی کمنٹس نہیں کرے گی. اس لیے نہیں کرے گی کہ یہ ان کا ایک قانونی آئینی پروسیس ہے, وہ جو بھی ہے وہ ان کو فیس کرنا ہے. ٹھیک ہے. لیکن سیاسی عمل ہے, ڈیلیل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی انتقام نہیں ہونا چاہیے کسی کے ساتھ بھی, کیونکہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر سیاسی انتقام لیا جائے گا تو یہ وقت بھی ضائع ہوگا, پیسے بھی ضائع ہوں گے ملک کے, اور دنیا میں مذاق بھی بنے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین کو بھی چاہیے کہ وہ کسی ایسی گفتگو سے اجتناب برتے ہیں کہ جس سے ریاست کو نقصان ہو, عوام کو نقصان ہو, ان کے کارکنوں کو نقصان ہو, ان کو ذاتی طور پہ نقصان ہو, تو ان کو بھی کوئی ایسی گفتگو نہیں کرنی چاہیے. عدلیہ پہ بڑی تنقید کی دیکھیں جی, عدلیہ پہ تو میں کہا جا رہا ہے کہ لاڈلا ہے, لاڈلے کا ساتھ دیا جا رہا ہے, جھکاؤ ہے, نرم رویہ رکھا جا رہا ہے, کچھ راستے بنائے جا رہے ہیں. دیکھیں جی, یہ نواز شریف صاحب نے بڑی کڑی تنقید کی. دیکھیں جی, یہ بات تو ہمیں کہنی چاہیے, کیونکہ جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے یہ الفاظ تو ہمیں کہنے چاہیے, لیکن ہم یہ نہیں کہتے. عدلیہ کے جو بھی فیصلے ہیں سر آنکھوں پہ ہم نے تسلیم کیے ہیں, کیونکہ آپ دیکھیے, میں آپ کو بتاتا چلوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا موقف ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو عدلیہ نے پھانسی دی. دیکھیں, بینظیر بھٹو صاحبہ کے قاتل آج تک ان کو انصاف نہیں ملا. پیپلز پارٹی کے سینکڑوں کارکنوں کو پھانسی دی گئی ہے, کوٹ لکھپت میں بھی اور اڈیالہ جیل میں بھی ان کو کوڑے مارے گئے, آج تک کوئی ان کا مطلب ہمیں نہیں ملا. لیکن آصف علی زرداری صاحب کو 12 سال جیل میں رکھا گیا, ریال تالپور صاحبہ کو جیل میں رکھا گیا, تو ایک تاریخ ہے. لیکن دیکھو, عدلیہ ہے, اس کے فیصلے کی ہم مطلب یہ کہ تسلیم کرتے ہیں اس کے فیصلے کو, اور ہمیں یہ نہیں کہنا چاہیے, وہ ان کا موقف ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں یا کیا نہیں. نواز شریف صاحب کو تو بڑی فیور دی عدلیہ نے, اور اس وقت کے جو آرمی چیف تھے انہوں نے بھی بڑی فیور دی نواز شریف صاحب کو. تو اگر وہ یہ کہتے ہیں تو ان کو یہ کہنا نہیں چاہیے. سیاسی پروسیس ہے, اس میں آئیں, الیکشن میں عوام کے پاس آئیں, اور جو ان کے وہ وہاں باہر بیٹھے ہیں, جو بھی ان کی دو, یہی عمران خان تھے, انہوں نے ان کو باہر بھیجا. تو عمران خان کو نہیں بھیجنا چاہیے تھا, کیونکہ آپ جب ایک آدمی سزا یافتہ ہے تو آپ نے کیوں بھیجا؟ تو غلطی سب طرف سے ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں ایک دوسرے کو پھر وہی محاذرائی کی سیاست کر رہے ہیں, نہیں کرنی چاہیے. ملک کس سمت میں جا رہا ہے, عوام پانی, بجلی, بھوک سے تڑپ رہی ہے, بے روزگاری سے تڑپ رہی ہے. تو ہمیں اس چیز کو دیکھنا چاہیے کہ دیکھیں, سب کے ڈبوں میں آٹا بھرا ہوا ہے, سب بڑی بڑی گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں, غریب آدمی جو ہے اس کو روٹی نہیں مل رہی ہے, پینے کو پانی نہیں مل رہا ہے, بے روزگاری, اس کو روزگار نہیں مل رہا ہے. ہمیں یہ سوچنا چاہیے, آج ایک آدمی کی جو تنخواہ ہے, اتنے کا مہینے کا اس کا بجلی کا بل آ رہا ہے, کتنا افسوسناک عمل ہے کہ وہ کیا دوائی لائے گا, کیا وہ روٹی کھائے گا, کیا بچے کی فیس بھرے گا, وہ کیا کرے گا, وہ بجلی کا بل دے گا. تو ہمیں اس چیز سے مقابلہ کریں گے یا ہم آپس میں ایک دوسرے کے گریبان پکڑیں, لڑیں؟ تو میں سمجھتا ہوں یہ ملک بڑی افسوسناک عمل سے گزر رہا ہے, یہ افسوسناک عمل ہے. جماعت اسلامی 31 اگست کو احتجاج کر رہی ہے, سر جی آپ حمایت کریں گے؟ دیکھیں جی, جماعت اسلامی کا اپنا ایک احتجاج ہے, ان کو تو بس خواب میں یہ نظر آ رہا ہے کہ میئر ہمیں بنا دیا جائے. دیکھیں جی, اس کی بالکل احتجاج کریں, عوام کے لیے احتجاج کریں, یہ نہ کریں کہ جی میئر ہمیں بنا دیا جائے. دیکھیں جی, جس کی سیٹیں تھی ان کو میئر مل گیا, آپ کو بھی انشاءاللہ اللہ نے اگر آپ کی قسمت میں میئر شپ لکھی ہے تو بالکل ملے گی. تو یہ کوشش کی
की जाए कि आए, अगर आप मेयर बन गए तो उनको उनकी कोताही बताएं कि देखें आपने यहाँ कोताही की है, यहाँ गलत काम किया है, ये आप ठीक करें। तो बजाय इसको करने के तो ये महाजराई मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टी को कहता हूँ, पीपल्स पार्टी को भी कहता हूँ कि महाजराई न की जाए, हमें सियासत की जाए और ये सोचा जाए कि इलेक्शन वक्त पर कैसे होंगे, फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंसी के साथ इलेक्शन कैसे होंगे। और मैं कहता हूं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों को भी कि वो पॉलिटिकल कारकुनों के साथ इंतकामी कार्रवाई ना करें, मेहरबानी करें कि जो भी आपका कानूनी अमल है उसको पूरा करें, आप किसी के साथ भी कानूनी इंतकामी कार्रवाई ना करें, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आदमी हो, ये नहीं कि पीपल्स पार्टी के हो, जमात इस्लामी, किसी भी जमात के लोग हों। तो मैं समझता हूं सबसे मेन फोकस है इलेक्शन और महंगाई। इस महंगाई को हम तब रोक सकते हैं कि जब हम सब एक पेज पे होंगे, हम किसी से महाजराई ना करें, हम रियासत का सोचें कि रियासत को हमने किस तरीके से जो है ना इसको आगे लेके चलना है। पिछले लोगों ने बहुत गलतियां कर ली, उनको दूर कैसे किया जाए। सोचने से कैसे हम मसाइल पे काबू पा सकते हैं सर जी? हमें तो अमली इकदाम चाहिए ना महंगाई पे काबू पाने के लिए। आप ये देखें ना, लोग जो हैं अब के इलेक्ट्रिक का अमला गया वो बिजली काटने के लिए टिम्बर मार्केट में, उन्होंने मतलब इतनी फ्रस्ट्रेशन इतनी बढ़ चुकी है कि वो इस चीज को ही भूल गए हैं कि क्या सही है क्या गलत है। सबसे पहली बात लोगों का कोई कसूर नहीं था लेकिन उन्होंने मारा। सबसे पहली बात तो वो जो मुलाजमीन है वो भी हमारे भाई हैं, उनका कोई कसूर नहीं है, उन्होंने गलत किया, उनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो भी बेचारे मुलाजिम हैं। बिल्कुल, मैं यही बात ये है कि ये जो एक कंपनी हम पे मुसल्लत है, ये कंपनी नहीं होनी चाहिए। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग कंपनी बना दीजिए और 7 डिस्ट्रिक्ट कराची के हैं तो 7 कंपनी हैं, और फिर जब 2-2, 3-3 कंपनियां होंगी तो जाहिर है जिसके टैरिफ अच्छा होगा उससे हम बिजली लेंगे। सर आपने 15 साल सिंध पे हुकूमत की है। सर मैं पूछना चाहूंगी बड़ी माजरत के साथ, आपने ये सजेशन पहले क्यों नहीं दी? पीपल्स पार्टी ने क्यों इस पे इकदाम नहीं किया? क्योंकि के इलेक्ट्रिक तो मतलब ये तो हम देखते आ रहे हैं कि स्लैब्स बना दिए, बिजली के बिल तो आउट ऑफ कंट्रोल होते चले। बहुत अच्छी बात आपने की, बहुत अच्छी बात की। देखिए मैं आपसे कहता हूँ कि गलतियां इंसान से ही होती हैं, और ऐसी गलतियां भी आदमी जब इख्तिदार में बैठा होता है तो वो उस पर उसकी नजर नहीं जाती और वो गलतियां करते रहते हैं, और बाद में उनको एहसास होता है कि ये हमने क्या किया। ये मैं सबकी बात कर रहा हूँ कहीं भी। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर पीपल्स पार्टी ने आवाज उठाई भी थी और उस पर जोर नहीं दिया तो उनको देना चाहिए, और पीपल्स पार्टी अगर ना कर सकी तो जो लोग हैं वो ये करें। ये अवाम सबकी है, हम सब वोट इसी अवाम से लेते हैं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग हो, कोई भी हो, इसको कदम को उठाएं और एक मेज पे आकर बैठे सारे लोग। मैं कहता हूँ सबको हमें एक साथ बिठाना चाहिए, और ये पहल कौन करेगा? ये पहल मैं करूंगा, ये पहल आप करेंगे, ये पहल काज़मी साहब करेंगे, ये पहल आप आपस में बैठे तो जी ठीक है। बिल्कुल जो वोट जो है वो चाहिए होगा आगे हुकूमत बनाने के लिए, और कारकर्दगी की बुनियाद पर ही वोट जो होगा वो आवाम देगी, क्योंकि आवाम अब बड़ी वेल अवेयर हो चुकी है, वो इतनी ज़्यादा बाशऊर हो चुकी है कि अब तो उसे धोखा देना, मैं तो धोखा ही देना कहूँगी, अब मुमकिन नहीं है। अब हर तबका बहुत शऊर की आला मंजिलों पे पहुंच गया। एडवोकेट मोहम्मद इब्राहिम साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान इस वक्त एक बहरान का शिकार है। ये इतना सीधा और सिंपल मामला नहीं है कि जो हमारे अभी साथी ने बयान किया। इस वक्त हैव और हैव नॉट्स की लड़ाई है। एक माफिया है जो पंजे गाड़ कर, ये 8 या 10% लोग हैं जो पंजे गाड़ कर गरीब आवाम का खून चूस रहे हैं। अब देखें चीनी की कीमत का दुगनी हो चुकी है, आटे की कीमत दुगनी हो चुकी है। चीनी इन्होंने एक्सपोर्ट की है और अरबों रुपए इन बड़े बड़े सरमाएदारों ने कमाए। और बेनजीर साहबा के दौर में जो बिजली थी, जो आईपीपी कंपनीज को जो ठेका दिया गया है, वो उनसे कहा गया कि हम आपको डॉलर में पैसे देंगे, चाहे हम आपकी बिजली इस्तेमाल करें या न करें, हम आपको पैसे देंगे। जो बिजली बांग्लादेश ने 2 सेंट में ली थी, पाकिस्तान ने वो 6 सेंट में ली है। तो ये हमारे जो बड़े बड़े करप्शन के जो माफियाज हैं, जो सिरे महल हैं, जो लंदन में जो बड़े बड़े कीमती फ्लैट्स हैं, वो अवाम की नजरों के सामने आ चुके हैं। अब मुझे ये लग रहा है कि पाकिस्तान जो है इनकलाब की तरफ बढ़ रहा है, एक खूनी इनकलाब की तरफ। आप देखें कि फ्रांस में इनकलाब आया था जब मलका ने कहा था कि इनको अगर रोटी नहीं मिलती तो ये केक क्यों नहीं खा लेते, और उसी मलका को जो गन्ने के जो मशीन होती है, उससे जो बड़ी मशीन थी, उसके अंदर से लोगों को गुजारा गया, और ऐसे लोगों को मारा गया जिनके कपड़े साफ सुथरे थे, जिनका रंग गोरा था और जिनके हाथ नरम थे। इसी तरह आप देखें कि ईरान में इनकलाब आया,
1979 میں. اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ فرانس یہ رشیا میں زار روس کے خلاف انقلاب آیا تھا لینن کا 1918 میں. تو پاکستان انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے اور یہ دبے پاؤں آتا ہے, اس کی چاپ بھی سنائی نہیں دیتی, اور یہ ہمیشہ جو بھی یہ خونی انقلاب ہوتا ہے وہ لیڈر لیس ہوتا ہے. آپ دیکھیں جیسا کہ آپ نے ٹمبر مارکیٹ میں کہا کہ لوگ بجلی کا بل کاٹنے کے لیے آئے تو لوگوں نے ان کو مارا. پاکستان لیڈر لیس انقلاب کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ لوگوں کے جو بڑے بڑے بنگلے, جو بڑے بڑے محلات ہیں, ان کے گریبانوں میں اور عوام کے ہاتھوں کے درمیان فاصلہ بہت کم رہ گیا ہے. یہ سوچنے کی بات ہے, یہ سمجھنے کی بات ہے. پاکستان کے مسائل کا حل صرف انتخابات ہے, اور انتخابات جو ہے اس کے علاوہ آپ کا کوئی حل آپ کے پاس نہیں ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ شفاف انتخابات ازمی صاحب, جی صاف اور شفاف انتخابات, بالکل انتخابات کا مطلب صاف ہی شفاف ہوتا ہے. دھاندلی ہوئی تھی جو بھٹو صاحب نے کی تھی تو دیکھ لیا نا, پیپلز پارٹی اقتدار سے بھی گئی اور بھٹو صاحب کی جان سے بھی انہوں نے ہاتھ دھو بیٹھے. تو صاف اور شفاف انتخابات کی ہی بات ہو رہی ہے. جو بھی اگر صاف اور شفاف انتخابات بھی کروائے گا, جو دھاندلی کرے گا, وہاں ان کا نہ صرف اقتدار سے محروم ہوں گے بلکہ ان کی جان بھی جائے گی. پاکستان کی تاریخ میں 77 میں پیپلز پارٹی اقتدار سے گئی اور پھر بھٹو صاحب کی جان سے گئے وہ 2 سال کے بعد. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے انتخابات میں دھاندلی کی تھی. اب پاکستان بالکل دھاندلی کو افورڈ نہیں کر سکتا. ان کو صاف اور شفاف انتخابات کروانے ہوں گے, اپنے وقت پہ کروانے ہوں گے, 2023 تک کروانے ہوں گے. اگر یہ مردم شماری کا بہانہ کر رہے ہیں جس کو انہوں نے نوٹیفائی کیا ہے, جو اجلاس تھا وہ غیر قانونی اور غیر آئینی تھا, کہ اس میں جو 2 وزراء اعلیٰ تھے پنجاب اور کے پی کے وہ اجنبی تھے, ان کو کوئی اختیار نہیں تھا اس اجلاس میں بیٹھنے کا جنہوں نے اپروو کیا ہے. تو لہٰذا اگر یہ فروری 2024 تک بھی انتخابات نہیں کرواتے تو پاکستان میں آپ خونی انقلاب کو نہیں روک سکتے. اگر آپ بیلٹ کو روکیں گے تو پھر فیصلہ بلٹ سے ہوگا. یہ سوچنے سمجھنے کی بات ہے اس قوم کے لیے اور اس قوم کے کرتا دھرتا لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے ابراہیم صاحب, روپے کی قدر میں کمی کا سلسلہ بڑی تیزی سے جاری ہے. ڈالر جو ہے وہ اڑتا ہی چلا جا رہا ہے, 315 سے بھی اب پلس ہونے جا رہا ہے. تو بنیادی وجوہات کیا آپ دیکھ رہے ہیں؟ کوئی اسمگلنگ کا بھی کہیں پہ کوئی ہے اس میں کردار؟ دیکھیں کہ ڈالر تب آپ کے کنٹرول میں آئے گا جب آپ کی ایکسپورٹ بڑھیں گی, جب آپ کی فورن ریمیٹنس بڑھے گی, جب آپ کی فصلیں اچھی ہوں گی. جب آپ کی 4 فصلیں اچھی تھی, جب آپ کے فورن ریزرو زیادہ تھے, جب آپ کی ایکسپورٹ بڑھ رہی تھی, جب بمپر کراپ ہو رہی تھی, جب فیصلہ آباد, گجراوال اور سیالکوٹ میں آپ کو اس کی لیبر نہیں مل رہا تھا, تو آپ نے ایک گورنمنٹ کو چھیڑ چھاڑ کر کے ہٹا دیا. یہ جو اپریل 2022 سے جو معاملات خراب ہوئے ہیں, اس کے بعد دیکھیں کہ معاملات بگڑتے ہی جا رہے ہیں. لوگوں نے مہنگائی مارچ کیے تھے 150 روپے کا جب ڈالر تھا, جب 300 ڈالر کو وہ تو وہ خاموش ہے. جب 150 کا جب پیٹرول تھا تو وہ لوگ احتجاج کر رہے تھے. آج 300 روپے کا پیٹرول ہو گیا تو وہ خاموش ہے. جب چینی, جب آٹا آپ کو 50 روپے میں مل رہا تھا, آج 150 روپے میں بھی آٹا نہیں مل رہا. جو چیزیں آپ کو 50-60 روپے میں مل رہی تھی, مہنگائی ہر دور میں ہوئی ہے, لیکن اتنے کم وقت میں اتنی مہنگائی کبھی نہیں ہوئی. اور آج جو بجلی کے جو بلز آ رہے ہیں, بجلی کے بلز جو ہے وہ آپ کو انقلاب کی طرف لے کے جائیں گے. اب ہم اس ایسے چکر میں پھنس گئے ہیں کہ بجائے انتخابات اگر ہوتے ہیں اور آپ کے جو سارا جو سہارا ہے, جو آپ کو آسرا دے سکتے ہیں, وہ آپ کے جو اوورسیز پاکستانی جو وہ سہارا دے سکتے ہیں. چائنا کو بھی انہوں نے ترقی دی تھی اور انڈیا کو بھی انہوں نے ترقی دی تھی. وہ آپ کے پاس تب ڈالرز بھیجیں گے جب یہاں کوئی ایسی قابل حکومت ہوگی جن پہ ان میں اعتماد ہوگا. اور سرمایہ کاری آپ کی رک چکی ہے. آپ کے جتنے بھی اکنامک انڈیکیٹرز ہیں سارے نیگیٹوز میں جا رہے ہیں. اب اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. میں آپ کو واضح طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اب ان بڑے بڑے لوگوں کے گریبانوں میں اور عوام کے ہاتھوں میں فاصلہ کم رہتا جا رہا ہے. بہتر ہے کہ جلد از انتخابات کی بات کی جائے, اگر مگر اور یہاں وہاں کی بات نہ کی جائے. پیپلز پارٹی اس لیے انتخابات کی بات کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی سندھ میں اپنے آپ کو سیف سمجھ رہی ہے. وہ سمجھ رہی ہے کہ اگر ہمارے ہاتھ سے اس وقت نکل گیا اور کسی اور کے ہاتھ میں آ گیا تو ہمارا سب سے بڑا نقصان ہے. اور جو مسلم لیگ نون ہے, اس کے لیے مسئلہ ہے کہ وہ پنجاب میں سروائیو کر سکے گی یہ نہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ الیکشن میں جائیں گے کیسے. جس انداز سے 16 سال تک ان ساری پارٹیوں نے 14 پارٹیوں نے حکومت کی ہے, جنہیں الیکشن میں جانا ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ عوام انہیں چھوڑ دیں گے. سری لنکا میں جو عوامی نمائندوں کا جو حشر کیا گیا تھا, وہ اس حشر سے ڈر رہے ہیں, اسی وجہ سے وہ الیکشن سے اوائڈ کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی واحد پارٹی ہے
جو اس 14 پارٹیوں میں شامل تھی جو الیکشن کا کہہ رہی ہے کہ وہ سندھ میں اپنے آپ کو سیف سمجھ رہے. اس کے علاوہ ساری جو پارٹیاں ہیں, کے پی کے میں دیکھیں کیا حشر ہو رہا ہے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کا. پنجاب میں آپ پوچھ لیں کہ وہ لوگ کیا مسلم لیگ نون کے لوگ ہیں وہ کیا الیکشن میں جانے کی پوزیشن میں ہیں؟ وہ بالکل نہیں ہے. جب نواز شریف نہیں آ رہے, جب یہ لوگ حکومتوں میں ہوتے ہیں تو پاکستان میں ہوتے ہیں, جب حکومت سے باہر چلے جاتے ہیں تو یہ لندن چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد ابراہیم اعظمی صاحب آپ کے تجزیے کے لیے. میں محسن کاظمی صاحب صرف میرے پاس 1 منٹ رہ گیا, میں لاسٹ کمنٹ آپ سے لینا چاہوں گی اور پھر اس کے بعد. دیکھیں پاکستان کے جو موجودہ حالات ہیں جی اس کو بہتر کرنے کے لیے صرف 2 ادارے رہ گئے ہیں ابھی جس کے وکیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کہ بینچ اور بار. اگر انہیں نے کوئی اچھا فیصلہ کر دیا, عدلیہ کا کردار بہت اہم ہے دونوں کا, بینچ اینڈ بار میں نے کہا ہے. جی میں اعظمی صاحب کی بات کا جواب دیتا چلوں کہ انہوں نے کہا کہ بھٹو صاحب سر وقت بہت کم, میں آپ سے کہہ رہا ہوں بات یہ ہے کہ بھٹو صاحب کو سزا جو ہے الیکشن کی وجہ سے نہیں, ہم نے کبھی بھی سیاسی طور پہ شب خون نہیں مارا. ان کی اصلاح کے لیے میں یہ بات بتا دوں, بھٹو صاحب کو سزا صرف اسی بات پہ ملی کہ ان کی محبت پاکستانی عوام کے لیے تھی. انہوں نے پاکستان کو اسٹیگل راستے پر گامزن کیا اور انہوں نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے دنیا کے اندر. تو بھٹو صاحب کو سزا اس بات کی ملی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ جمہوریت کے لیے جتنی قربانی پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے, پاکستان میں کسی نے اتنی قربانی نہیں دی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بھٹو صاحب کے ہم سپاہی ہیں اور انشاءاللہ یہ کہتے سیف ہم ہارے یا جیتے, الیکشن کا پروسیس پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنسی کے ساتھ ایمانداری سے الیکشن کرائے جائے. بہت شکریہ رانا گلزار تاج صاحب, محسن کاظمی صاحب اور ایڈوکیٹ محمد ابراہیم اعظمی صاحب, آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ, آپ نے قیمتی وقت نکالا ہمارے پروگرام کے لیے. ناظرین, آئینی اور قانونی طور پر 2023 میں الیکشن ہر صورت ہو جانے چاہیے, یہی آئین کہہ رہا ہے, جبکہ ملک میں اس وقت بحرانی کیفیت ہے اور فوری الیکشن درکار ہے, فوری ڈیمانڈ ہے اس ملک کے عوام کی کہ الیکشن فوری طور پہ ہوں اور تمام مسائل کو حل کیا جائے, صاف اور شفاف الیکشن ہو. اسی بارے میں جو ہم پروگرام کر رہے تھے کہ الیکشن جلدی ہوں تاکہ تمام مسائل کا جو حل ہے وہ کیا جا سکے. اسی کے ساتھ شمائلہ نواز کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے گا, اللہ نگہبان.